डिस्टर्बेंस पैदा हुई। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अली नकी काज़मी साहब पाकिस्तान से। एक मरतबा फिर क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और भी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। सलाम, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। क़िबला हमारी गुफ्तगू हो रही थी, चंद अहम कलमात खुतबा शाबानिया के हवाले से आपने बयान किए थे। थोड़ी सी बात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और खुतबा शाबानिया में किन अहम नुकात के ऊपर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है, वो जरा हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश फरमाएं क़िबला। जी बिल्कुल, खुतबा शाबानिया में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के आगाज़ से लेके इख्तिताम तक कुल्ली तौर पे जितनी भी बातें बयान की हैं और जितने भी वो फरमुदात बयान किए हैं, उसको हम 4 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा कि जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुबारक रमज़ान के फ़ज़ाइल को बयान किया कि माह मुबारक रमज़ान किन-किन फ़ज़ीलतों का हामिल है, कि जिनमें से कुछ की जानिब मैंने इशारा भी किया। दूसरा जो नुक्ता है जिसकी जानिब आपने मुतवज्जे फरमाया, वो है माह मुबारक रमज़ान के अमाल, कि इस मुक़द्दस महीने में कि जब हम अपने खुदा के मेहमान होते हैं, तो हमें कौन-कौन से ऐसे अमाल अंजाम देने चाहिए कि जिससे हम अपने रब को राज़ी कर सकें। तीसरा नुक्ता है वो है तक़वा और परहेज़गारी, उसको मैं इंशाअल्लाह अभी डिफ़ाइन करूँगा। और चौथा है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़, यानी कुल्ली तौर पे आपने इसको 4 हिस्सों में तक़सीम किया। पहला जो इसका बुनियादी हिस्सा है कि जिसमें आपने फ़ज़ाइल को बयान किया, उसमें आपने तकरीबन 7 फ़ज़ीलतें इसकी शुमार की कि इस माह मुबारक रमज़ान की 7 बुनियादी फ़ज़ीलतें हैं। सबसे पहला आपने फरमाया कि ये शहरुल्लाह है जो कि तुम्हारी जानिब मग़फ़िरत, बरकत और रहमत लेके आया है। फिर आपने दोबारा इरशाद फरमाया कि ये ऐसा महीना है कि जो हर महीने से अफ़ज़ल है, हर एतबार से, दिन के एतबार से, रात के एतबार से, घड़ियों के एतबार से, लम्हात के एतबार से, हर एतबार से ये बाकी सातों से, लम्हों से और दिनों से और रातों से अफ़ज़ल है। तीसरी चीज़ जो आपने बयान फरमाई वो ये है कि इसमें खुदा ने अपने बंदों को अपना मेहमान बनाया है। और मेहमान देखें, मेहमान का काम क्या होता है कि वो जब जाता है किसी मेज़बान के पास, तो वो अपने कुछ मेहमानी के हुकूक अदा करे, और जो मेज़बान होता है उसके भी कुछ हुकूक होते हैं, वो अपने हुकूक अदा करे। अब खुदा ने इस में बयान किया है कि मैं जब तुम्हारा मेज़बान बन रहा हूँ, ऐ मेरे अब्द, ऐ मेरे बंदे, जब मैं तुम्हारा मेज़बान बन रहा हूँ, तो तुम्हें मैं कुछ चीज़ें दूँगा, अपनी मेहमान नवाज़ी के तौर पे मैं तुम्हें कुछ चीज़ें अता करूँगा। और वो चीज़ें क्या हैं जो मैंने इब्तिदा में इशारा किया, तकरीबन 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं। फरमाया कि तुम्हारा सोना तस्बीह है, तुम्हारा साँस लेना तस्बीह है, तुम्हारी दुआएँ मुस्तजाब हैं, तुम्हारे अमल कबूल हैं। यानी इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि आम दिनों में इन चीज़ों की गारंटी नहीं होती कि आपने इबादत अंजाम दी है, कबूल हो ना हो, आपने दुआ की है, कबूल हो ना हो, आपने कोई भी अमल अंजाम दिया है, उसकी बारगाह में कबूल हो ना हो। लेकिन ये ऐसा महीना है कि जिसको खुदा ने कहा कि मैं चूँकि तुम्हारा मेज़बान बन रहा हूँ और तुम मेरे मेहमान बन रहे हो, तो तुम्हें मैं ये इनाम दूँगा, तुम्हारी दावत में मैं तुम्हें ये कुछ तोहफ़े देना चाहूँगा, इस तोहफ़े को तुम अपनी बारगाह में कबूल करो। अगर ये मेज़बान ने अपने हुकूक अदा किए हैं, तो हम जो उसकी बारगाह में मेहमान बन रहे हैं, तो हमें भी कुछ हुकूक अदा करने चाहिए। और वो हुकूक क्या हैं? इसी को रसूल खुदा ने खुतबे के अगले हिस्से में बयान फरमाया। आपने कुछ आमाल ज़िक्र किए। आमाल को जैसा कि मैंने पहले बयान किया, मैंने तकरीबन 1-2 बयान किए थे, बाकी को भी बयान करूँ। इसका सबसे बेहतरीन अमल है रोज़ा रखना, और दूसरा है तिलावत कुरान करीम। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं जो कि माह मुबारक रमज़ान के लिए बेहतरीन अमल शुमार होते हैं। अब देखें, जहाँ भी कुरान मजीद में भी देखें कि जब सूरह मुबारक बकरा में जब रोज़े के जिस मकाम पे अहकाम बयान हुए, जहाँ पे 2-3 आयात एक साथ मौजूद हैं कि रोज़े के अहकाम वहाँ पे तफ़सील से बयान किए गए हैं। जैसे ही उन अहकाम को ख़त्म किया गया है, उसके फ़ौरन बाद खुदा ने ये हुक्म दिया है कि तुम मुझसे दुआ करो। तुम मुझसे दुआ करोगे, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। यानी खुदा इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि जब माह मुबारक रमज़ान में तुम मेरे मेहमान बनोगे, तो इसका इनाम मैं तुम्हें ये दूँगा कि तुम जो कुछ भी मुझसे माँगोगे, मैं तुम्हारी दावत को कबूल करूँगा। उजीबु दावत दाई, मैं पुकारने वाले की सदा पे लब्बैक कहूँगा, जिस तरह के तुमने मेरी सदा पे लब्बैक कहा है। ये है जी इसका दूसरा अमल। और तीसरा अमल ये है कि इस महीने में इंसान बंदगाने खुदा के साथ नेकी और अच्छाई करे। अब रसूल खुदा ने इस खुतबे के अंदर कुछ तबकात के नाम बयान किए हैं। बतौर मिसाल आपने कुछ लोगों के नाम लिए हैं कि वो कौन-कौन से लोग हैं कि जिनके साथ नेकी करनी चाहिए।
آپ نے بیان فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہیں چاہیے کہ تم بڑوں کا احترام کرو، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سجدوں کو طول دو، اور تمہیں چاہیے کہ تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یعنی اگر دیکھا جائے اس خطبہ شعبانیہ کو تو اخلاق حسنہ کی بہترین مثالیں اس خطبے کے اندر رسول خدا نے بیان فرما دی ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس ماہ مبارک کے رمضان میں ایک اور کام کرنا ہے، اور وہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ فرمایا توبو، اپنے اعمال، اپنے گناہوں پہ توبہ کرو، کیونکہ یہ توبہ کا بہترین مہینہ ہے۔ اور بہترین مہینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں خدا نے لیلۃ القدر کو قرار دیا ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ جو کہ 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل ہے۔ اتنی بہترین رات کہ اب جس طرح کہ رسول خدا نے ابتدا میں اشارہ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس سے محروم ہو جائے۔ اتنی زیادہ مواقع ملنے کے باوجود، اتنی اپرچونٹیز ملنے کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے تو پھر اس کو بدبخت ہی کہا جائے گا، اس کو محروم ہی رکھا جائے گا۔ یعنی اب ماہ مبارک رمضان میں ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ وہ ذات ہم سے راضی ہو گئی ہے، اس نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیا ہے؟ اگر تو ماہ مبارک رمضان گزرنے کے بعد ہماری تقوی اور پرہیزگاری میں فرق آ جائے، اور ہمارا تقوی اور پرہیزگاری بڑھ جائے، اور ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا مزید حوصلہ پیدا ہو جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ خدا نے ہماری عبادات کو بھی قبول کیا ہے، اس نے ہمارے روزوں کو بھی قبول کیا ہے، اور اس نے ہمارے دیے گئے صدقات کو بھی قبول کیا ہے۔ اچھا، جب رسول خدا اس خطبے کو بیان فرما رہے تھے، آپ کا خطبہ اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پہ آپ نے ان چند چیزوں کی جانب اشارہ فرمایا، تو فوراً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جگہ سے بلند ہوئے، اور صاحب ممبر سلونی نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بیان فرمائیے کہ اس ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کہا یا علی اس ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین عمل ہے الورع عن محارم اللہ، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچا لینا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین عمل ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں تقوی اور پرہیزگاری کا نام دیتے ہیں۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ تقوی تمہارے لیے بہترین زاد راہ ہے، اور یہ ایسا زاد راہ ہے جو دنیا میں بھی تمہیں آسانیاں پیدا کرے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں پورے صراط سے گزرنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ یہ تقوی ایسی بہترین چیز ہے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین لباس تقوی اور پرہیزگاری کا لباس ہے۔ دیکھیں ہم دنیا میں کئی ایسے جھوٹی باتوں اور مکاریوں کا سہارا لیتے ہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ ہم کئی ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ لوگ ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ سکیں، ہم اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالتے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے گناہوں کو چھپانے والا اور تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے تقوی پروردگار، کہ جس پر عمل کرو۔ اور کیوں عمل کرو؟ اس لیے کہ خدا صرف متقین کے عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ اچھا، اگر اس مہینے میں ہم دیکھیں کہ ماہ مبارک کے اندر اگر بہترین عمل کی طرف کوئی جانا چاہے تو اکارڈنگ ٹو دس خطبہ جو ہے کہ خطبے میں سے اگر ہم نکالیں کہ رسول کریم نے کیا فرمایا، وہ بہترین عمل کون سا بیان کیا گیا ہے، تو کیا وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ نے ایک عمل کی جانب اشارہ فرمایا، آپ نے تقریباً 3-4 باتیں بیان کی۔ ایک ہے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اور دوسرا ہے تلاوت قرآن کریم کرنا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بنیادی اعمال ہیں، لیکن جب ہم خطبے میں آگے بڑھتے ہیں کہ جہاں پہ مولا کائنات کا سوال موجود ہے، اس سوال سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو 2 اعمال پہلے بیان ہوئے ہیں ان سے بھی بہترین عمل ہے وہ تقوی الہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تقوی الہی انسان میں پیدا ہو گیا تو ساری اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اس کے اندر دوبارہ یہ ہمت اور حوصلہ اور توفیق پیدا ہوگی کہ وہ نیکیوں کو دوبارہ انجام دے سکے۔ یعنی تقوی بنیاد قرار پا جائے گا اس کے۔ کہیں پر اتقاکم کہہ کے تقوی کا حکم دیا گیا ہے، تو کہیں پر جو ہے وہ تزکیے کا ذکر کیا گیا۔ لوگ اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تزکیہ کرنا اور اپنے آپ کا خود اٹ سیلف کے اس کو جو ہے وہ تزکیہ کیا جائے، یا کوئی تزکیہ کروائے تو تزکیے کو تھوڑا سا، اور بالمقابل تقوی کہ اس کو تھوڑا سا حقیقت میں جو ہے وہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اوکے
صحیح صحیح. جی हम्म, जी जी तज़किया जो है जारी वो रखें. हकीकत में तकवा की पहली सीढ़ी है, यानी तज़किया बुनियाद करार पाता है। तज़किया का लफ्ज़ी माना है अपने आप को पाक करना। पाक करने का मतलब क्या है कि इंसान अपने दिल में ये मज़बूत इरादा कर ले कि मैंने आज के बाद जो है वो वाजिबात को अंजाम देना है और मैंने हराम कामों से बचना है, मैंने अच्छे कामों को अंजाम देना है, मैंने बुरे कामों से बचना है। यानी दिल में इस बात का इरादा कर ले, ये है तज़किया, अपने आप में इरादा उसने कर लिया। जब उस इरादे को अमली जामा पहनाएगा और उसका ये इरादा मुसम्मम इरादे में तब्दील हो जाएगा, फिर हम उसको तकवा का नाम देंगे कि अब ये उसकी फितरत बन चुका है, अब ये उसकी आदत बन चुका है कि वो उन आमाले हसना को अपनी ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसने इसको एक आसान सूरत में अपने ऊपर अपनाया है कि जिसको हम तकवा और परहेज़गारी का नाम देंगे। बिल्कुल सही. बहुत ही खूबसूरत तरीके से चूंकि अभी हम बिल्कुल उसके एक माह मुबारक के समझ लें कि दहलीज के ऊपर खड़े हैं और हमें उसके अंदर दाखिल होना है, तो उसके लिए जो बुनियादी बहुत सारे लोग हैं जो कि एक रजब से अमाल करते हुए आ रहे हैं, अपने आप को आमादा किए हुए हैं, शाबान के अंदर उन्होंने बाकायदा इबादत की है, रोजे रखे हैं, अपने नफ्स को जो है वो झुकाया है. मगर बाज हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि परवरदिगार ने उनको तौफीक दी होगी अभी, और वो अचानक क्या जो है वो पलटेंगे और वो बारगाह में उसकी हाजिर होंगे. तो ऐसे लोगों को जिन्होंने अभी तक तज़किया अंजाम नहीं दिया, अपने दिलों का जो टेढ़ापन है उसको खत्म नहीं कर पाए हैं और अब माह मुबारक की दहलीज तक पहुंच गए, तो वो क्या करें, वो किस तरह से इस माह के अंदर दाखिल हों कि उन तमाम बरक़ात को समेट सकें. ये ना हो कि रोजा भी रख रहे हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, इबादत भी कर रहे हैं और ग़ीबतें भी चल रही हैं, और मामलात भी चल रहे हैं. एक तरफ से गुलशन बन रहा है, दूसरी तरफ से आग के सामान मुहैया हो रहे हैं. तो उनके लिए क्या 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 कहेंगे इस हवाले से? इसी की जानिब रसूल खुदा ने इस खुतबे की इब्तिदा में भी इशारा फरमाया कि जब आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जानिब ऐसा महीना आ रहा है, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम इस माह का इस्तिक़बाल करो। और इस्तिक़बाल जब हम किसी चीज़ का करते हैं तो उसके लिए पूरा एहतमाम किया जाता है। यानी माह मुबारक रमज़ान आने से पहले ये एक उमूमी हुक्म है जो कि जो इब्तिदाई दर्जे पे है वो भी उस पे अमल कर सकता है, जो उससे बुलंद व बाला दर्जे पे है वो भी उस पे अमल कर सकता है। यानी इंसान को चाहिए कि वो इस माह मुबारक रमज़ान की तैयारी करे। अब तैयारी करने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि तुम इस माह में जब रोज़े रख रहे हो तो तुम्हें इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि तुम्हारे रोज़े वाले दिन ऐसे ना हो कि जिस तरह के तुम्हारे बगैर रोज़े के दिन होते हैं। यानी रोज़ा रखे और रोज़ा ना रखने में तुम्हारे को फ़र्क नहीं होना चाहिए। बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने दिनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें मालूम हो कि तुम रोज़े की हालत में हो। और ये वाक़या जो कि बारहा आपने भी सुना होगा और नाज़रीन ने भी, मैं फ़क़त तज़क्कुर की खातिर बयान कर दूँ कि जब एक औरत को रसूल खुदा ने सुना कि वो अपनी कनीज़ को गालियाँ बक रही थी, तो आपने इरशाद फरमाया कि खाना लाया जाए और इसके सामने रखा जाए। जब खाना उसके सामने रखा गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो रोज़े से हूँ। आपने फरमाया ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा कि तुम अपनी कनीज़ को गालियाँ दे रही हो। यानी रोज़ा सिर्फ़ जो है वो भूख और प्यास का नाम नहीं है। अच्छा. खुतबे में आपने इरशाद फरमाया, आपने कहा कि जे तुम जो रोज़ा रख रहे हो, उज़्कुरू बिजुइकुम व अतशिकुम फ़ीहि जुअ यौमिल क़ियामा। इस भूख और प्यास में तुम्हें चाहिए कि तुम कयामत की भूख और प्यास का एहसास करो। जब तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि रोज़े की अज़मत और फ़ज़ीलत क्या है। यानी बुनियाद ये है कि हमें अपने रोज़ों को इस तरह करना चाहिए कि हमारे रोज़े जो हैं वो हकीकी रोज़े करार पाएँ और हमारा रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास पर मुश्तमिल ना हो। ना हो. अच्छा, बाज़ लोग हैं जो इस माह मुबारक में सदका व खैरात भी करते हैं, दुआएँ भी माँगते हैं और नरम दिली का मुज़ाहरा भी करते हैं, इबादतें करते हैं, मगर बाज़ लोग रोज़ा नहीं रखते. आप देखें तो वो अपना जो है वो खा पी रहे होते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है कि बगैर उज़्र शरई के रोज़े को तर्क कर दें? जी, जी, आवाज़ आ रही है क़िबला? हुँ. जी, आपकी आवाज़ नहीं आई, दोबारा से सवाल दोहराइएगा। जी, जी। मैंने कहा कि जो बगैर उज़्र शरई के रोज़े को तर्क करते हैं, मगर उसके साथ अमाल कर रहे होते हैं, जी, जी, नमाज़ अब भी आ पढ़ रही है। रहे हैं, तमाम चीज़ें, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, दिलों को झुकाया हुआ भी है, सदका व खैरात भी कर रहे हैं, मगर हुँ। बगैर उज़्र शरई के रोज़ा नहीं रख रहे हैं. इस हवाले से क्या इनके लिए क्या ऐसे ग्रोह के लिए क्या कलमात हैं?
ان کے لیے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس خطبے کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ جب تم صدقہ و خیرات کرو تو تم اپنی نیتوں کو صاف رکھو، اپنی صاف نیتوں کے ساتھ صدقہ دو۔ اگر تم اس طرح صدقہ دو گے کہ تمہارے دل بھی پاک اور پاکیزہ ہوں گے تو تمہارا صدقہ قبول ہوگا۔ یعنی اس جملے سے ہمیں ایک بہت ہی اہم جو ہے نقطہ اس کی جانب رسول خدا نے متوجہ فرمایا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، ہم کوئی عبادت انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں یا ہم صدقات دے رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں یا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کی جو ایک روح آپ نے قرار دی ہے وہ روح یہ ہے کہ انسان کے دل میں اعتقاد ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں اعتقاد ہی نہیں ہے تو آپ کے روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بنیادی چیز ہے آپ کے دل میں اعتقاد ہونا چاہیے، اور جب انسان معتقد ہوگا تو پھر اس پر یہ چیزیں بھی اثر کریں گی، اس کی نماز بھی اس کو فائدہ دے گی، اس کا روزہ بھی اس کو فائدہ دے گا، اس کی تمام عبادات بھی اس کو اچھا نہیں، فائدہ دے گی۔ بعض لوگ جو بغیر عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھ رہے، مطلب عذر ہو نا، کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا ہو، کوئی وجہ ہو، بعض لوگ بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں جی رکھتے جی، رمضان میں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ کس طرح سے ان کو آپ جو ہے وہ موٹیویٹ کریں گے ان سے؟ جی ہاں، کیا کہیں گے ان سے؟ ایسے لوگوں کے لیے تو پھر یہی کہنا چاہے گا کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو جب اس قدر متوجہ کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں تم اس قدر پابند رہو، تو جو روزہ رکھ نہیں رہا اور پابندی نہیں کر رہا بلکہ اس ماہ مبارک رمضان کی توہین کر رہا ہے، گویا وہ علل اعلان جو ہے وہ خدا کی معصیت انجام دے رہا ہے۔ دیکھیں شریعت مقدس اسلام میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے گناہ کو چھپ کر انجام دیتا ہے، جو چھپ کر انجام دیتا ہے اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، چاہے تو وہ اسے معاف کر دے چاہے تو اس کو عذاب دے۔ لیکن جب وہ خدا کی معصیت کھلم کھلا کر رہا ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے اچھا سے نہیں، کیا اگر ہوگا، اگر روزے نے اگر مجھے اگر روزہ کیا نہیں فائدہ رکھ رہا دیا، تو مگر اس کے احترام کر لیے رہا ہے، نہیں روزہ نہیں رکھ رہا احترام بھی کر رہا ہے، چھپ کر گھر میں چھپ کے کھا رہا ہے، مگر روزہ نہیں رکھ رہا، مگر وہ رکھنا چاہیے، صحت مند ہے وہ، جی، ایسے لوگوں کے لیے میں بے احترامی والوں کی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو اس کا پھر وہی حکم ہوگا جو چھپ کر گناہ کرنے والے کے، جو جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں پھر اس کا اور خدا کا معاملہ ہے کہ خدا ہی پھر اس کو دیکھے گا کہ آیا اس کا عمل جو ہے وہ توبہ کے قابل ہے یا توبہ کے قابل نہیں ہے۔ یعنی یہ دیکھا جائے تو باقی پورے سال کے اندر ایک ہمیں پورے سال کی تیاری کرنے کے لیے ایک مہینہ دیا گیا ہے، اگر ہم اس مہینے کو بھی گوا دیں گے تو ممکن ہے کہ ہمارے جو باقی مہینے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بدتر گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں خدا کی معصیت انجام دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں خدا ہمارے اوپر اس دنیا میں بھی کچھ مصیبتیں اور بلائیں نازل کر دے کہ جن کو برداشت کرنا ہماری قوت سے باہر ہو جائے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ متوجہ رہیں، غور کریں اور اس کی بارگاہ میں پلٹ آئیں، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے جو اشروں کو تقسیم کیا گیا ہے مختلف کیٹاگریز کے اندر، کہ جس میں ایک کو اشرہ رحمت، ایک کو مغفرت اور ایک کو جہنم سے عذاب کا قرار دیا گیا ہے، اس میں اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چاہے اپنے سارے گناہ نہ صحیح اپنے کسی ایک گناہ کو بخشوانے کی کوشش کرے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا جو تعارف کرایا اس خطبے میں، وہ کس انداز میں کرایا جی ہے؟ جی بالکل، جب رسول خدا خطبے کے آخری مراحل میں پہنچے اور آپ نے سب سے بہترین عمل کو بیان فرمایا کہ تقویٰ تمہارے لیے سب سے بہترین عمل ہے، یہ سوال کرنے کے بعد مولا کائنات کی جانب آپ نے جب آپ نے یہ جملہ مکمل کیا تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانب دیکھ کر فرمایا، کہا یا علی، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری داڑھی کو خون میں رنگین کیا جائے گا اور تمہارے واہ، سر پر ضربت کا وار لگے گا اور دنیا کا شقی ترین انسان تمہارے سر پر ضربت لگائے گا۔ یہ جملہ سننے کے بعد بہت اہم پیغام ہے جو میں یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں کہ بسم اس اللہ۔ خطبہ شعبانیہ کی جو روح ہے، جو ایک ایسا پیغام جو مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مومنوں کو، اپنے محبوں کو بیان فرمایا، کہ یہ جملہ سننے کے بعد آپ نے کوئی اور سوال نہ کیا، فقط ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ،
جس وقت میری شہادت ہوگی کیا میرا ایمان سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ واہ، رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی تمہارا ایمان سالم ہوگا، یعنی مولا ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں، چاہے تم دنیا میں جی رہے ہو یا تمہاری موت کا وقت ہو، تمہیں ہر حال میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کس درجے پہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو پوری زندگی تم ایمان کی حالت پہ رہو اور جب تمہاری موت تمہارے سر پر آ جائے تو شیطان تمہیں تمہارے ایمان سے گمراہ کر دے اور تم شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، یعنی یہ اس کا بہترین عمل قرار دیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر رسول خدا نے کہا یا علی یعنی آپ نے کچھ مولا کائنات کی فضیلت میں کچھ جملے بیان کی، میں اس کے متن کو بھی یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا۔ بسم فرمایا اللہ یا بسم علی اللہ۔ من قتل کا فقد قتلنی، یا علی جس نے تجھے قتل کیا، جس نے تجھے شہید کیا اس نے مجھے شہید کیا۔ اللہ ابن ملجم مولا کائنات کا صرف قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا بھی قاتل ہے۔ پھر فرمایا ومن ابغضک فقد ابغضنی، یا علی جس نے تجھ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تجھ پر سب کیا، جس نے تجھ پر سب و شتم کیا، تجھے گالی دی، گویا اس نے مجھے گالی دی۔ لأنک منی کا نفسی، کیونکہ تو مجھ سے ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان کا نفس ہوتا ہے، جس طرح انسان کا نفس ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، یا علی تو میرا نفس ہے۔ وروحک من روحی، یا علی تیری روح میری روح سے ہے۔ وطینتک من طینتی، اور تیری فطرت اور تیری طینت میری طینت سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، یا علی خدا نے مجھے بھی تخلیق فرمایا، خدا نے تجھے بھی تخلیق فرمایا، لیکن خدا نے دو چیزیں رکھیں، استفانی ایاک، خدا نے تجھے بھی مصطفیٰ قرار دیا، خدا نے مجھے بھی مصطفیٰ قرار دیا، مگر فرق کیا ہے؟ اختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، اس نے مجھے نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور یا علی تجھے امامت کے لیے انتخاب فرمایا۔ ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، یا علی جس نے تیری نبوت کا انکار کیا، یا علی جس نے تیری امامت کا انکار کیا، گویا کہ اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اور پھر آخر میں آپ نے یہ جملہ بھی بیان فرمایا، کہا کہ اقسم الذی بعثنی بالنبوہ، یا علی مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث فرمایا، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے بہترین مخلوق قرار دیا، انک لحجۃ اللہ علی خلقہ، تو خدا کی زمین پر اس کی حجت بھی ہے، وامینہ علی سرہ، اور اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، وخلیفتہ علی عبادہ، اور اس کے بندوں پر اس کا خلیفہ بھی ہے۔ اور ایک آخری جملہ کہ جس کو ہم سمجھیں گے کہ رسول خدا مجمع عام میں جب خطبہ شعبانیہ دے رہے ہیں وہاں پر بھی ولایت امیر المومنین کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی زندگی میں جس مقام پہ بھی رسول خدا کو موقع ملا آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا، نہ صرف دعوت ذوالشیرہ میں، نہ صرف میدان غدیر میں، بلکہ بارہا مقامات پہ آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے بعد یا علی تو خلیفہ ہے، اور اس کا اعلان آپ نے اس خطبہ شعبانیہ میں بھی کیا۔ آپ نے فرمایا یا علی انتا وسیعی و ابو ولدی و زوج ابنتی، یا علی تو میرا وسیع ہے، یا علی تو میرا خلیفہ ہے، اور تو میرے بچوں کا باپ ہے اور میری بیٹی کا شوہر ہے، وخلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے۔ فقط یہ نہیں میرے بعد کہا یا علی میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تب تک بھی تو میرا خلیفہ ہے، جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا اس کے بعد بھی تو میرا خلیفہ ہوگا۔ امروں کا امری و نہیوں کا نہی، یا علی آپ کا حکم میرا حکم ہے اور آپ کا روکنا میرا روکنا ہے۔ بہت ہی فضائل و مناقب کا بہترین سمندر کہ جس طرح فضائل ماہ مبارک رمضان بیان کیے، اسی طرح فضائل امیر المومنین کو بھی رسول خدا نے اس خطبے میں بیان فرمایا۔ اچھا قبلہ یہاں پر آپ نے اس شقی کے لیے کہا ابن ملجم ملعون کو جس کا ذکر ہوتا ہے، امیر المومنین کا قاتل ہے جس نے زہریلی ضربت کا وار سر اقدس امیر المومنین کے اوپر انجام دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو قتل کیا گویا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب یہاں پر ابن ملجم کو ابن ملجم بنانے والے جو کیریکٹرز ہیں جنہوں نے ابن ملجم کو اس فعل قبیح کے اوپر ابھارا، وہ سب اس ابن ملجم کی واردات میں شامل ہوتی ہیں یا اس میں کوئی کیٹیگری الگ الگ ہے یا وہ زیادہ ہے اس سے؟ نہیں بالکل
جس طرح کہ ہم زیارت عاشورہ میں اور زیارت اربعین میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جن پر لعنت فرمائی گئی ہے، اور کہا گیا کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے قتل کیا، اور پھر کہا لعنت ہو ان پر جنہوں نے ان کی مدد کی، اور لعنت ہو ان پر جنہوں نے سنا اور اس پر راضی ہو گئے۔ یعنی فقط ہم اس ابن ملجم کو نہیں بلکہ ابن ملجم کو پناہ دینے والے، ابن ملجم کا ساتھ دینے والے، اور اس کو اسلحہ فراہم کرنے والے، اور اس کو تیار کرنے والے، جس جس فرد کا بھی یا جس جس خاتون کا بھی اس میں ہاتھ ہے، وہ سارے اس لعنت میں اور اس ملامت میں برابر کے شریک ہوں گے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو ابن ملجمی صفات رکھنے والے لوگ ہیں، کہ جنہوں نے بعد میں سنا اور سننے کے بعد یہ کہا کہ یا علی، کہ علی مسجد میں کیا لینے گئے تھے، یعنی ابن ملجمی صفات رکھنے والے لوگ کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا، مسجد میں کیوں شہادت ہوئی، ان کے لیے بھی یہی لعنت و ملامت کا جملہ جو رسول خدا نے بیان فرمایا ان پر بھی برابر صادق آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ظلم کرے یا ظلم کو پروان چڑھائے وہ عذاب میں برابر کے شریک قرار پاتے ہیں۔ سلام ہو امیر المومنین کی عظیم اور جلیل قدر شخصیت پر، خدا اور رسول کی اور تمام مومنین کی اور ملائکہ کی طرف سے برات اور لعنت ہو ابن ملجم پر، ان کے قتل کے اوپر خوش ہونے والوں پر۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے تعارف امیر المومنین خطبہ شعبانیہ میں کرایا، اور آپ کی فضیلت کے جو ہے ایک سمندر کو جو ہے وہ جاری کیا، بتایا امیر المومنین کا بار بار کہ امیر المومنین کی اس مظلوم ترین شخصیت کو جو ہے وہ پہچاننا کتنا ضروری ہے، کہ ہم روزے رکھنے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو اس کی بارگاہ کے اندر جو اس کا دسترخوان ہے، اسے تمام نعمتوں کو تو اپنے حصے میں کرنا چاہتے ہیں، مگر جس کے صدقے میں ہے، جو کہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اس کی طرف اگر توجہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے خطبہ شعبانیہ کے یہ جملے رسالت مآب کے ان کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے، اور اس کے بعد اس دسترخوان سے فیض یاب ہونے کا وہ سوچے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ میں خدا کی مہمان نوازی کس پہرائے میں قبلہ ذکر ہوئی؟ ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے۔ جی، خدا کی مہمان نوازی کو رسول خدا نے کچھ مثالوں کے ضمن میں بیان کیا ہے، کہ کچھ ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ جو خدا کی مہمانی کی بہترین دلیل ہے، کہ وہ جو ہمیں اپنی بارگاہ میں مہمان بنا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں ضیافت الہی کی جانب بلایا گیا ہے۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس میں خدا نے تمہیں اپنے کرم کے سائے میں جگہ دی ہے، اپنے کرم کے سائے میں تمہیں پناہ دی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیحن، یعنی یہ اسی جملے کی حقیقت میں وضاحت ہے کہ جو تمہیں اپنا مہمان بنا رہا ہے تو وہ تمہیں دعوت کس چیز کی دے رہا ہے، تمہیں جو اپنے پاس بلا رہا ہے اس تمہیں کس چیز کے لیے بلا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ تمہاری سانس کو تمہارے لیے تسبیح قرار دے۔ دیکھیں، سانس لینا ایسا امر ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان اگر چاہے اپنے سانس کو روک لے، کتنی دیر تک روک سکتا ہے؟ بالآخر اس کو سانس لینا ہی پڑے گا۔ یعنی یہ غیر اختیاری امر ہے، انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو جو ایک غیر اختیاری امر ہے کہ جس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کو بھی خدا عبادت قرار دے رہا ہے، تو اس مہینے کی افضلیت اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور اس میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ یعنی اگر تم روزے کی حالت میں اور تم اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں حاضر کر کے اگر تم اس حالت میں سو گے تو یہ سونا بھی تمہارا عبادت شمار ہوگا۔ جب سونا عبادت شمار ہے تو خدا جانے کہ اس کا جاگنا کس معیار پہ ہوگا۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جب تم خدا کے مہمان بن رہے ہو اور خدا تمہاری میزبانی کر رہا ہے اور اس نے تمہیں یہ کچھ انعامات عطا کی ہیں، پھر آپ نے فرمایا تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں کے میزبان بنو جس طرح وہ رب تمہارا میزبان بنا ہے۔ اور سبحان کس اللہ، انداز میں سبحان میزبان اللہ۔ بنو؟ فرمایا کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو روزہ افطار کرواؤ۔ واہ، اصحاب میں سے کچھ لوگ بلند ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم ہر ایک کو صلی افطار اللہ کروا سکیں، ہر ایک کی سطح برابر نہیں ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ہم سارے حیثیت برابر کی نہیں رکھتے کہ ہم سب کو روزہ افطار کروا سکیں۔ جیسے ہی رسول خدا نے جملہ سنا، آپ نے ایک بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ،
چاہے وہ آدھی کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، 20 کھجوریں، 10 کھجوریں، 5 کھجوریں، 1 کھجور نہیں، آدھی کھجور، کہا آدھی کھجور بھی سی اگر کسی کو دے کر روزہ افطار کروا دو گے تو تم آتش جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے محفوظ کرو، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی پلا کر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی روزہ سبحان افطار اللہ۔ کروانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے دسترخوان سجائیں، آپ بڑی بڑی محفلیں سجائیں، آپ انواع و اقسام کے کھانے رکھیں، بلکہ اگر آپ ایک پانی سے بھی اپنے ایک مومن بھائی کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں تو وہی سبحان میزبانی اللہ۔ کا حق آپ بھی ادا کریں گے جو رب العزت آپ کی میزبانی میں ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آغا کاظمی صاحب آپ کے کہ آپ نے قیمتی وقت اپنا اہل بیت ٹی وی کو دیا اور اس جزاک اللہ، برموقع شکریہ، اس سلامت وقت رہیں، جو خدا ہے رب کریم خطبہ آپ کو سلامت رکھے بصدقہ شعبانیہ، محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، کہ خطبہ شعبانیہ اس وقت جو ہے وہ بالکل ہم دہلیز پر کھڑے ہیں ماہ مبارک رمضان کی، جس کو کہ صرف رمضان بھی کہنے پہ جو ہے وہ مانا تھا کہ جب بھی اس کا نام لو احترام سے کہ ماہ مبارک رمضان، کہ اس کی اتنی فضیلت ہے اور اس کے اندر جو کچھ نعمتیں اس دسترخوان کے اوپر ہیں ان سے کس طرح سے فیضیاب ہوا جائے، یہ تمام تر خطبہ شعبانیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کیا۔ ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان کلمات کو، ان تمام وہی کے جملات کو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے تاکہ آپ کے ثواب کے ساتھ